अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे ताल्लुक पर बात कर रहे हैं जो हमारी जिंदगियों का एक बुनियादी स्तून है, भाई बहन और भाई भाई का रिश्ता। ये सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है ना, बल्कि इसमें मोहब्बत, इज्जत, एतमाद और एक दूसरे के लिए गहरी जिम्मेदारी का एहसास शामिल होता है। ये वो ताल्लुक है जो हमें बचपन से लेकर जिंदगी के हर मोड़ पर सहारा देता है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम इसी रिश्ते के मुख्तलिफ पहलुओं का जरा गहराई से जायजा लेंगे। हमारे पास जो माखज़ है, इख्वत के रिश्ते, सुन्नत, मोहब्बत और मसाइल। इसकी रोशनी में हम इस्लामी तालीमात को समझेंगे, इस रिश्ते के अनमोल फ़ायदों पर गौर करेंगे, आजकल इसे किन मुश्किलात का सामना है इस पर बात करेंगे और उन मसाइल के मुमकिना हल तलाश करने की भी कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि इस अहम मौजू पर कुछ ऐसी बातें सामने आएं जो शायद आम तौर पर हमारी नजरों से ओझल रहती हैं। यकीनन, और इस्लाम ने तो इन रिश्तों को गैर मामूली अहमियत दी है। ये माशरती ताने बाने का एक लाजमी जुज़ है। जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, भाई और बहन के दरमियान मोहब्बत और हिफाजत का रिश्ता अल्लाह के नज़दीक कुदरती और मुकद्दस है। ये सिर्फ एक जज्बाती ताल्लुक नहीं, बल्कि एक फितरी और रूहानी जिम्मेदारी है जिसे अल्लाह ताला ने तकद्दुस बख्शा है। ये हमारे ईमान और हमारे माशरती निज़ाम की बुनियादों में से एक है। बात अगर शुरू करें बचपन से, तो वो दौर ज़हन में आता है जब भाई बहन या भाई भाई एक दूसरे के सबसे करीबी साथी होते हैं। वो साथ खेलना, राज बांटना, कभी छोटी मोटी बातों पर लड़ पड़ना और फिर फौरन ही मान जाना, एक दूसरे की चीज़ों का ख्याल रखना। क्या ये कहा जा सकता है कि यही मासूम तजुर्बात दरअसल उस रिश्ते की वो बुनियाद हैं जिस पर आगे चलकर एतमाद और मोहब्बत की मजबूती इमारत खड़ी होती है? आपने एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है। बचपन की यही बेसाख्ता कुर्बतें, मुश्तरका तजुर्बात और छोटी छोटी यादें ही इस रिश्ते में गहराई पैदा करती हैं। ये वो सरमाया है जो जिंदगी भर साथ रहता है, और इस्लाम भी इसी ताल्लुक की मजबूती और इसमें मोहब्बत के तसलसल पर बहुत जोर देता है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में बार बार भाई बहन और भाई भाई के दरमियान इज्जत, मोहब्बत और हुस्न सुलूक कायम रखने की ताकीद मिलती है। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल कि जिस भाई या बहन की इज्जत तुम करते हो, अल्लाह उसकी खुशी में तुम्हें शामिल करेगा। ये सिर्फ एहतराम का हुक्म नहीं, बल्कि इस अमल को अल्लाह की रज़ा और अपनी खुशी से जोड़ा गया है। इसी तरह आपस में नेक गुमान रखना, यानी एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना और बिलावजह बदगुमानी ना करना, और मामलात में समझदारी से काम लेना, ये वो उसूल हैं जो ना सिर्फ घर के माहौल को पुरसुकून रखते हैं, बल्कि दिलों में मोहब्बत को भी जिंदा रखते हैं। नेक गुमान ना रखने की वजह से ही अक्सर छोटी बातें बड़ी गलतफहमियों का बाइस बन जाती हैं। और जब ये रिश्ते मजबूत हों तो इनकी बरकतें भी तो शुमार से बाहर हैं। एक दूसरे के लिए खुलूस से दिल से दुआ करना, खास तौर पर जब कोई मुश्किल में हो, तो ये जानना कि कोई है जो आपके लिए फिक्रमंद है और दुआगो है, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा जज्बाती सहारा है। ये एहसास तन्हा ना होने का यकीन दिलाता है। दुरुस्त फरमाया आपने। और ये हिमायत सिर्फ जज्बाती या रूहानी सतह तक महदूद नहीं रहती, बल्कि अमली ज़िंदगी के मामलात में भी इसका गहरा असर होता है। हमारे ज़ेरे नज़र ज़राए इस बात पर रोशनी डालते हैं कि जब भाई बहन या भाई भाई जायदाद के मामलात हों, कारोबारी शराकतदारी हो या दीगर अहम माली फैसले हों, इनमें एक दूसरे से मशवरा करते हैं, ताउन करते हैं और शफाफियत रखते हैं, तो इससे न सिर्फ बाहमी एतमाद बढ़ता है, बल्कि रिश्ता भी मजीद पुख्ता होता है। अच्छा जी, ये मुश्तरका मफादात और एक दूसरे पर किया जाने वाला अमली भरोसा रिश्ते में एक ऐसी मजबूती लाता है जो सिर्फ जज्बाती लगाव से शायद ना आए। ये ताल्लुक इंसान को जिंदगी के हर मेहाज पर जज्बाती, रूहानी और अमली तीनों तरह की हिमायत फराहम करने की सलाहियत रखता है। ये एतमाद ही दरअसल इस रिश्ते का सबसे कीमती असासा बन सकता है। ये तो मुस्बत पहलू हुए, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, आज के तेज रफ्तार और मादियत परस्ती के दौर में इन खूबसूरत रिश्तों को भी कई संगीन चैलेंजेस का सामना है। हम अक्सर अपने इर्द गिर्द देखते और सुनते हैं कि भाई बहनों और भाइयों के दरमियान शदीद तनाज़ात खड़े हो जाते हैं। खासतौर पर जायदाद की तकसीम, पैसों के लेन देन और कारोबारी मामलात को लेकर इख्तिलाफात बाज़ औक़ात दुश्मनी की हद तक पहुँच जाते हैं।
یہ دیکھ کر واقعی بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ رشتے جو کبھی ایک دوسرے کی طاقت ہوا کرتے تھے آج کمزوری کا باعث بن رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں ذرائع ان تنازعات کی بنیادی وجوہات کیا بتاتے ہیں؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور ذرائع اس کی کئی وجوہات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وراثت کی تقسیم میں ناانصافی یا تاخیر، کاروباری معاملات میں شفافیت کا فقدان اور مالی لین دین میں بددیانتی یا غلط فہمیاں سر فہرست ہے۔ بعض اوقات اسلامی اصولوں کے مطابق وراثت تقسیم نہ کرنا یا کسی ایک فریق کا زیادہ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا تنازع کی بنیاد بنتا ہے۔ جی اس کے علاوہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ بعض اوقات بیرونی اثرات جیسے شریک حیات کے مشورے یا رویے نادانستگی میں یا دانستہ طور پر غلط فہمیوں کو بڑھا سکتے ہیں یا تنازع کو ہوا دے سکتے ہیں۔ یہ ایک حساس معاملہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ازدواجی رشتوں کا اثر بعض اوقات بہن بھائیوں کے تعلقات پر بھی پڑتا ہے۔ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی رنجشیں، انا کے مسائل اور بروقت بات چیت نہ کرنے کی وجہ سے معمولی اختلافات بھی بڑے جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نیا عنصر جو آج کل بہت نمایاں ہے وہ سوشل میڈیا کا اثر ہے۔ لوگ اپنی زندگیوں، اپنی کامیابیوں اور اپنی آسائشوں کا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں، اور یہ موازنہ بعض اوقات بہن بھائیوں کے درمیان بھی حسد، احساس کمتری یا غیر ضروری مقابلے کی فضا پیدا کر دیتا ہے، جو رشتے میں تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ لیکن مایوسی کی بات نہیں، کیونکہ جہاں اسلام ان رشتوں کی اہمیت بتاتا ہے، وہیں ان میں پیدا ہونے والی دراڑوں کو پر کرنے کے لیے بہترین رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ اسلام میں صلح یعنی باہمی رضامندی سے معاملات طے کرنا اور رنجشیں دور کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اسے ایک عظیم عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اچھا جی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھائی بھائی یا بھائی بہن کے درمیان صلح کراتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس عمل کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ خاص طور پر جائیداد اور کاروباری مسائل جو آج کل تنازعات کی بڑی وجہ ہیں، انہیں باہمی رضامندی، انصاف اور صلح صفائی سے حل کرنا ہی بہترین اور شرعی طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی سورۃ النساء کی تفسیر کے ضمن میں یہ اصول واضح ملتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھر والوں کے درمیان انصاف اور محبت قائم رکھے، ان کے لیے جنت میں برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے معاملات میں عدل اور محبت کو بنیاد بنائیں تو یہ نہ صرف دنیا میں سکون اور برکت کا باعث ہوگا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان رشتوں کی حفاظت اور ان کا احترام برقرار رکھنے کے لیے ہمیں صرف خواہش رکھنے یا دعا کرنے سے آگے بڑھ کر کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ یعنی صرف دل میں محبت کافی نہیں، اس کا عملی اظہار اور رشتے کو فعال رکھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے روزانہ نہ صحیح لیکن وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، حال احوال پوچھنا، اپنی محبت و فکر مندی کا احساس دلانا۔ کیا یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں بڑا فرق ڈال سکتی ہیں؟ یقیناً یہ عملی اقدامات ہی رشتے کی جان ہوتے ہیں، خاص طور پر جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، مالی اور جائیداد کے معاملات میں انتہائی شفافیت، ایمانداری اور انصاف پسندی کا مظاہرہ کرنا، ہر ایک کو اس کا جائز حق خوش دلی سے دینا اور کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہ چھوڑنا، یہ پرو ایکٹیو اپروچ ہے، یعنی مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی انصاف کو یقینی بنانا۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ درگزر یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا اور معاف کر دینا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، بہن بھائیوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہر بات پر گرفت کرنا یا دل میں بٹھا لینا رشتے کو کمزور کر دیتا ہے۔ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ان تعلقات کی مضبوطی کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ دراصل اعلیٰ ظرفی اور جذباتی پختگی کی علامت ہے۔ یہ جو آج کل ہم جائیداد اور پیسوں کے تنازعات اتنے زیادہ دیکھتے ہیں، کیا ذرائع بتاتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں ان معاملات کو کیسے نمٹایا جاتا تھا؟ کیا تب معاشرتی اقدار مختلف تھیں یا مسائل حل کرنے کے طریقے زیادہ مؤثر تھے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ ذرائع اور تاریخی شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماضی میں اگرچہ تنازعات تب بھی ہوتے ہوں گے، لیکن شاید ان کی نوعیت اور انہیں حل کرنے کا انداز مختلف تھا۔ معاشروں میں رشتوں کی اہمیت مادی چیزوں سے زیادہ سمجھی جاتی تھی،
خاندانی اور قبائلی سطح پر بزرگوں کا ایک مؤثر کردار ہوتا تھا جو تنازعات کو بڑھنے سے پہلے ہی صلح صفائی اور باہمی احترام کے دائرے میں حل کروا دیتے تھے۔ اچھا، بزرگوں کا کردار اہم تھا۔ جی بالکل، دولت اور جائیداد کی تقسیم میں بھی کوشش کی جاتی تھی کہ انصاف کے ساتھ ساتھ خاندان کی عزت اور وقار کا بھی خیال رکھا جائے۔ شاید آج کے دور کی انفرادیت پسندی اور مادیت پرستی کے مقابلے میں تب اجتماعی مفاد اور رشتوں کا تقدس زیادہ مقدم تھا۔ ان پرانی اقدار میں آج بھی ہمارے لیے بہت سے سبق موجود ہیں، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ ان رشتوں کا ہماری مجموعی شخصیت، ہماری جذباتی اور نفسیاتی صحت پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ جب بہن بھائیوں اور بھائیوں کے درمیان تعلقات مضبوط، محبت بھرے اور اعتماد پر مبنی ہوتے ہیں تو یہ انسان کو ایک ناقابل یقین جذباتی تحفظ اور مضبوطی فراہم کرتے ہیں۔ یہ احساس کہ مشکل وقت میں آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کی ہمت بڑھاتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کا مثبت اثر صرف فرد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ پورے خاندان اور بالواسطہ طور پر معاشرے میں ہمدردی، تعاون اور انصاف کے جذبات کو فروغ دینے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس اگر یہ رشتے کمزور ہوں، تناؤ یا تنازعات کا شکار ہوں تو یہ شدید جذباتی دباؤ، بے چینی اور بعض سنگین صورتوں میں ڈپریشن جیسے نفسیاتی مسائل کا پیش خیمہ بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے۔ جی، گھر کا ماحول کشیدہ ہو جاتا ہے جس سے خاندان کے دیگر افراد، خاص طور پر بچوں کی نفسیات پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ان رشتوں کی صحت دراصل پورے خاندانی نظام کی صحت کی ضامن ہے۔ تو ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم ان رشتوں کو مزید مضبوط اور بامانی بنانے کے لیے کچھ ٹھوس حکمت عملیوں کی بات کریں تو وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ ہم نے بات کی شفافیت کی، انصاف کی، درگزر کی، اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بالکل بنیادی نکات کو سمیٹا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ان رشتوں میں تازگی اور گرمجوشی برقرار رکھ سکتی ہیں۔ مثلاً چھوٹی چھوٹی خوشیاں مل کر منانا، ایک دوسرے کی کامیابیوں پر فخر کرنا اور کھلے دل سے تعریف کرنا۔ ہاں، تعریف کرنا تو بہت ضروری ہے۔ بالکل، مشکل وقت میں صرف زبانی ہمدردی نہیں بلکہ عملی طور پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور سہارا بننا۔ مالی اور کاروباری معاملات میں جیسا کہ بار بار زور دیا گیا، شفافیت اور انصاف کو ہر حال میں مقدم رکھنا تاکہ اعتماد کی فضا قائم رہے۔ خاندانی اور سماجی تقریبات، چاہے خوشی کی ہوں یا غمی کی، ان میں بھرپور شرکت اور ایک دوسرے کی حمایت کا اظہار کرنا۔ اور پھر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو مستقل طور پر ایک دوسرے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنا، ممکن ہو تو کبھی کبھار ساتھ مل کر قرآن پڑھنا یا کسی دینی موضوع پر بات چیت کرنا، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ اچھی نیت رکھنا اور بدگمانی سے بچنا، اور اگر کوئی مسئلہ یا غلط فہمی پیدا ہو جائے تو اسے انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے فوراً صلح، صبر اور حکمت سے حل کرنے کی کوشش کرنا۔ صحیح۔ ہمیں وہ حدیث ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کا رشتہ برقرار رکھنے والے کو اللہ اپنی رحمت میں شامل کرے گا۔ یہ صرف ایک سماجی ہدایت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک یقینی ذریعہ ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ بھائی بہن اور بھائی بھائی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمت نعمت اور امانت ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں محبت، طاقت اور سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ اس انمول رشتے کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اسے ہر قسم کے منفی اثرات سے بچانا اور اسے اسلامی تعلیمات کے مطابق پروان چڑھانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بالکل درست، اور حتمی پیغام یہی ہے کہ اگر ان رشتوں کی بنیاد خلوص، محبت، احترام اور سب سے بڑھ کر انصاف پر رکھی جائے اور ان میں پیدا ہونے والے مسائل کو حکمت اور صبر سے حل کیا جائے تو اس سے نہ صرف ہمارے گھروں کا ماحول جنت نظیر بن سکتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگیوں، ہماری روزی، ہماری اولاد اور ہماری تمام کوششوں میں غیر معمولی برکت بھی نازل ہوتی ہے۔ یہ رشتے اگر صحیح نہج پر استوار ہوں تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اور جاتے جاتے ہم اپنے سامعین کے لیے ایک نقطۂ غور و فکر کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم نے ذاتی فوائد اور گھریلو سکون کی بات تو کی، لیکن اگر ہم ذرا وسیع تناظر میں سوچیں تو انفرادی سطح پر بہن بھائیوں کے درمیان قائم یہ مضبوط
اور صحت مند رشتے مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کی اخلاقی اور سماجی صحت اور اسلام کے وسیع تر تصور اخوت یعنی عالمگیر بھائی چارے کے فروغ پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا ایک مضبوط خاندان ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد نہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔